अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम आदिफ है और मैं सेमेस्टर 19 की स्टूडेंट हूँ। और जो मेरा टॉपिक है वो जनरेशन गैप से रिलेटेड है। और जो मेरे जिनसे मैं बात करना चाहूँगी, जिस मौजू पे मैं बात करना चाहूँगी, जो मेरे मेहमान हैं वो मोहम्मद आरिफ अली हैं, जो गवर्नमेंट रिटायर्ड टीचर रह चुके हैं। उनसे मैं उनके स्टूडेंट लाइफ के बारे में कुछ बातें करना चाहूँगी। ग्रैंड और पास्ट में डिफरेंट हो गया। एज ए स्टूडेंट उन्होंने कैसी लाइफ गुजारी और एज ए टीचर मैंने कैसी लाइफ गुजरी, एज टीचर और स्टूडेंट लाइफ को कैसा देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आपके जी सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी थी। जो हमारा दौर था जिसमें हमने अपनी स्टूडेंट लाइफ का आगाज़ किया, वो चूँकि मैंने 70 की दहाई में मैं दाखिल हुआ था 1970। तो सबसे पहले तो ये बात है कि उस वक्त की तालीम और आज की तालीम में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और वो फ़र्क इस वजह से पैदा हुआ है कि जो नॉलेज था पहले, जो बुक्स हमें पढ़ाई जाती थी, अब के मुकाबले में वो बहुत थोड़ी सी उसके अंदर इल्म था। तो जाहिर है कि जितना हमने बुक्स में से पढ़ा, हमारे पास इधर भी उतना ही होना था। अब के स्टूडेंट जो हैं, जो जनरेशन चल रही है, इसको इब्तदाई से यानी पहली जमात से लेकर आप 5वीं जमात तक का अगर तज़किरा करें तो हमने जो पहली से लेकर 10वीं जमात तक पढ़ा है, वो तकरीबन ये आज का स्टूडेंट जो है, आज का तालिब इल्म जो है, वो 8वीं जमात तक वो सब चीज़ें मुकम्मल कर चुका होता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा है। तो इस फ़र्क को देखते हुए कि हमारे पास इल्म और अब जो इल्म है वो एक गैप है, इल्म का गैप, और इस इल्म के गैप की वजह से ही ये आज का स्टूडेंट जो है वो हमसे आगे है। और हमारी स्टूडेंट लाइफ का आप तज़किरा कर रही थी, तो स्टूडेंट लाइफ हमारी कुछ इस तरह से थी, बहुत कम थी। हमें पहले तो पैदल चल के स्कूल, काफ़ी लंबा सफ़र हमें करना पड़ता था एक गांव से उस स्कूल तक पहुंचने के लिए। गांव के अंदर स्कूल नहीं हुआ करते थे, किसी शहर के अंदर या किसी टाउन के अंदर स्कूल हुआ करते थे। हमें पैदल चलना पड़ता था और लंबा सफ़र करना पड़ता था। तो ये गैप आया है कि इसमें, इस गैप के अंदर आज की जनरेशन जो है और हमारी जनरेशन, वो सहूलियात का जो है ना वो फ़र्क है। स्टूडेंट को ज़्यादा सहूलियात है और हमें उतनी सहूलियात नहीं थी। लेकिन ये एक बात बड़ी अहम सी है कि उस दौर का स्टूडेंट जो पढ़ना चाहता था, जिसके अंदर शौक था, वो ज़्यादा मेहनती थी बनिस्बत आज के स्टूडेंट, क्योंकि सहूलियात ने सेल्फ पसंदी स्टूडेंट के अंदर पैदा कर दी है। और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? इसके अलावा इसी से रिलेटेड मेरा सवाल है, आपका दिन कैसे गुजरता था? मतलब ये कि आज के स्टूडेंट्स, उनको फैमिली के पास बैठने का टाइम नहीं मिलता। आपके बारे में कि आज के स्टूडेंट्स इस तरह से हैं कि रेसिंग के पीछे पड़े, कि हमारे मार्क इससे आगे हों, ग्रेड्स देखते हैं, पोजीशंस देखते हैं, वो उनके नॉलेज में उस तरह से नॉलेज नहीं जैसे पहले। हाँ, मैं आपका सवाल समझ गया कि हमारे उस वक्त जो फैमिली के अंदर हमारा दिन कैसे गुजरता था। तो फैमिली, चूँकि वहाँ हम गांव के अंदर एक इकट्ठा फैमिली सिस्टम हुआ करता है, कबीले इकट्ठे रहते हैं बाज़ औक़ात, तो मिलजुल के हम रहा करते थे। बहुत ही आपस में रिलेशन हुआ करते थे। हमें ज़्यादा वक्त वालिदैन के साथ खेती बाड़ी में या उनके काम काज में भी हमें वक्त मिलता रहा। और वालिदैन के जो है ना, आज चूँकि स्टूडेंट ज़्यादा किताबों के अंदर गुम हो गया है, जैसा आपने कहा है कि कंपटीशन का ज़माना है, तो स्टूडेंट निकलता है सुबह घर से और स्कूल से ट्यूशन की तरफ अपने ट्यूटर के पास चला गया और रात को वो घर पहुंचता है। तो थका हुआ स्टूडेंट फिर वालिदैन के पास कितना बैठ सकता है? ज़ाहिर है उसे नींद भी पूरी करनी है, फिर सुबह के लिए तैयारी करनी है।
اس وقت زیادہ ریلیشن قریب کے تھے والدین کے ساتھ اسٹوڈنٹ کے، اسے بڑا وقت ملتا تھا، یہاں تک کہ اگر گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی ہیں تو وہ تو والدین کو بھی اتنے کام نہیں ہوا کرتے تھے، زیادہ کام نہیں تھے، کھیتی باڑی کام ہوا کرتی تھی اور تھوڑے دن کام کرنے کے بعد فارغ۔ اب والدین بھی جو ہے وہ بچوں کے خرچے اٹھانے کے لیے سارا دن بھاگتے ہیں اور رات کو بھی کام کرنے نکل جاتے ہیں، کیونکہ خرچے بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، اس لیے دونوں کو اسٹوڈنٹ اور والدین کو آپس میں اتنا وقت نہیں بیٹھنے کے لیے ملتا، اس لیے یہ تعلقات جو ہوتے ہیں نا والدین اور بچوں کے، یہ تھوڑے سے کمزور نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ اچھا، صبح سے شام تک جو ہمارا وقت کیسے گزرتا تھا، یہ سوال بھی آپ کا ہے۔ صبح تو ہمارے والدین کے ساتھ اگر ہم نے اسکول جانا ہے تو یہ تیاری والدین کرتے تھے، والدہ خاص طور پر اس میں صبح ہمیں تیار کرتی تھی، اور جب اسکول سے ہم واپس آتے ہیں تو اس وقت والدین جو ہے ان کے کوئی نہ کوئی انہوں نے جو کام شروع کیا ہوتا ہے، کھیتی باڑی کا ہے یا دکانداری کا ہے، کوئی بھی کام تھا، تو بچے جو ہے نا وہ والد کے ساتھ عام طور پر وہ کھیتی باڑی میں چلے گئے یا دکان پہ چلے گئے، وہاں رات کو مل کے وہ واپس گھر آتے رہے، اور کافی رات کو بھی بیٹھنے کا وقت انہیں مل جاتا تھا، اور خاص طور پر ہم نے جو دیکھا اس وقت مکمل طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہمارے ارد گرد کے ماحول کے اندر ایک بندے کا تو یہ بات نہیں ہو رہی، مجموعی ہو رہی ہے، مجموعی طور پر لوگ رات کو بیٹھا کرتے تھے، والدین اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھاتے تھے، اور بھی لوگ آ جاتے تھے، کیونکہ گاؤں کے اندر کچھ اس طرح کی جگہ بنی ہوئی تھی، ڈیرا ٹائپ ہوتی تھی، وہاں بیٹھ جاتے تھے، اگر ڈیرا ٹائپ نہیں تو وہ گاؤں کی باہر ایک کھلی جگہ ہوتی، وہاں میدان کے اندر رات کو چارپائیاں رکھتے وہیں سو جاتے تھے، تو وہ زیادہ نہ ایک قربت کا ماحول تھا۔ اب وہ قربت اتنی نہیں رہی کہ میں کمپیئر کروں کہ بچوں کا وقت اور والدین کا، آج تو والدین بھی جو ہے وہ نیٹ یوز کر رہے ہیں اور بچے بھی نیٹ یوز کرتے ہیں، اور ان کی دلچسپی کے سامان جو ہیں وہ نیٹ پہ بہت زیادہ ہے، چاہے تعلیمی ہو چاہے کوئی اور کسی غیر نصابی سرگرمیوں کے، ان کو نیٹ پہ مل جاتے ہیں، لیکن اس وقت اس طرح کے جو نیٹ وغیرہ بلکہ ٹیلی فون یہ نہیں ہوا کرتے تھے، مجھے سہولت میں بلکہ ٹیلی ویژن بھی نہیں تھے اس وقت، تو وہ آپس میں خوش گپیوں میں گزارتے تھے، کبھی کوئی داستان وہ آ گیا تو وہاں بیٹھ کر وہ سارے داستان سنتے رہے، اس طرح بعض اوقات ڈھولے اور مائیے اور گیت بھی بعض اوقات کو سنانے آ جاتے تھے گاؤں کے اندر، تو وہ بچے وہ وہی سنتے تھے اور دلچسپی کے سامان ان کو مل سکتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اور کوئی سوال؟ اسلام میرا سوال کہ فرینڈس فیملی جیسے آج کے دوست ہیں، فیملی سپورٹنگ ہے، کیا آپ کی فیملی بھی ویسے سپورٹنگ تھی؟ آپ کو اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں یا اسکول لائف میں کون سی چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی بہت زیادہ، جو آپ کی مشکلات تھیں، جو سہولیت آپ کی پوری نہیں ہو سکی تھی، جو آج کے اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کی گئی؟ ہاں، یہ بات آ گئی تھی کہ جو اب فیملی سپورٹنگ تھی، جی، تو فیملی سپورٹنگ میں چونکہ اس وقت باہمی محبت، اگر کوئی بڑا بھائی ہے تو وہ چھوٹے بھائی کی بہت زیادہ سپورٹ کر رہا تھا، والدین کرتے تھے، تو جو دوست تھے وہ بھی ظاہر ہے ان کے اندر ایک اخلاقی اور معاشرتی کچھ اقدار پیدا ہوئی تھی، وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ آج چونکہ ایک افراتفری کا زمانہ ہے تو وہ سپورٹنگ جو اقدار ہیں وہ کم ہو گئی ہیں، آج جس نے کرنا ہے، اگر کسی کو کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، معاشی ہو گیا ہے، تو وہ اس کو حل کرنے کے لیے اسے ذرا مشکل پیش آ رہی ہے۔ فیملی کے دیگر ارکان، یہ وہ خاندانی سسٹم ہوا کرتے تھے، قبیلے کے لوگ اور بھی تھے تو انہیں پتہ چل جاتا تھا نا کہ یہ ساتھ والے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، وہ عطل مقدور کوشش کرتے تھے کہ ہم اپنے اس
رشتہ دار کی ہم سپورٹ ضرور کریں، اور وہ کرتے بھی تھے. زیادہ یہ ہمدردیاں زیادہ تھیں، بامی محبت جو زیادہ تھی ایک دوسرے کے ساتھ، تعلقات جو گہرے تھے. اب ان تعلقات کے اندر کچھ دراڑیں اور کچھ کمیاں نظر آ رہی ہیں. کریکولر ایکٹیویٹیز اور نان کریکولر ایکٹیویٹیز میں تھوڑی سی بات کریں. وہ نصابی اور غیر نصابی سرگرمیاں آج اس زمانے کے اندر آپ دیکھیں کہ جو تعلیمی سرگرمیاں جو تھیں وہ اتنی زیادہ نہیں تھیں کہ تعلیمی وہ بکس بھی چھوٹی تھیں، اور کورس چونکہ چھوٹے چھوٹے کورس تھے. وقت مل جاتا غیر نصابی سرگرمیوں میں. غیر نصابی سرگرمیاں کیسی تھیں کہ کھیلنے کے لیے اس وقت کرکٹ کے میدان اس طرح نہیں تھے. کرکٹ کا سامان خریدنے کے لیے لوگوں کی معاشی حالت اتنی اچھی نہیں تھی ہمارے دور میں، تو وہ کرکٹ کا سامان خریدنے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑی ہے تو نہیں ملتا تھا. تو ہم وہ روایتی قسم کی جو پرانی کھیلیں ہوتی تھی، مثال کے طور پر کبڈی ہے، اور دوڑ لگانا، جمپ لگانا. اس کے علاوہ ایک ہمارے دور کے اندر ایک گلی ڈنڈا کھیلتے تھے ہم. ایک ڈنڈا خود ہی بنا لیتے تھے اپنے درخت سے، اور اس سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اور اس کو ہم ڈنڈا اور گلی بنا لیتے تھے، اور اس سے ہم کھیل لیتے تھے. اس طرح ہمیں ایکٹیویٹیز مل جاتی تھی غیر نصابی، جس میں کھیل کود میں بچے حصہ لیتے تھے. اس کے علاوہ اور جو باہر کچھ کبھی کوئی سنتے تھے کہ فلاں عالم ہے، اس نے تقریر آج کرنی ہے، تو اس کی تقریر سننے کے لیے ہم چلے جاتے تھے. اس طرح کی ایکٹیویٹیز تھیں. لوگ دور چلتے تھے، یعنی ہمیں پتہ چلتا کہ کب یہ 2 گاؤں کا کبڈی کا بامی میچ ہے، تو وہ بڑا شوق ہوتا تھا کہ ہم ہفتے کے بعد یا 1 مہینے کے بعد یا 15 دن کے بعد وہ دن آنے والا ہے. تو ہم اس میں بڑی شرکت کرتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے. اس کے علاوہ سال کے اندر کوئی میلے بھی ایسے آ جاتے تھے، ہم میلوں پہ چلے جاتے تھے، میلے بھی دیکھتے تھے. وہاں کچھ کوئی سرکس آ گئی، کچھ دکانیں ایسی ہوتی تھی بڑی خوبصورت سجائی ہوتی. اس زمانے میں ہمیں خوبصورت لگتی تھی، اب تو وہ اور خوبصورت ہو گئی ہیں. تو یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز تھیں، ہم حصہ لیتے رہے ہیں. تو آج کے دور کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جس دور میں کچھ معاشی حالت لوگوں کی ٹھیک ہوئی ہے پاکستان کے اندر، تو کھیلوں کے میدان بھی بنے ہیں، لوگوں کو کھیلنے کا سامان بھی میسر ہو جاتا ہے. سکولوں کے اندر اس وقت سامان اتنا نہیں تھا، لیکن جو دن بچوں کے ہوتے تھے ٹورنامنٹ کے، تو وہ بہت ہی زیادہ اس میں سکول میں وہ کوشش کرتے تھے اساتذہ کہ یہ ٹورنامنٹ میں ہم نے حصہ ضرور لینا ہے، ڈسٹرکٹ وائز لینا ہے. تو بڑی اچھی تیاری کرواتے تھے وہاں اس وقت اساتذہ جو پی ٹی ہمارے ہوتے تھے، پی ٹی اے. تو آج کے دور اور اس دور میں یہ ایک فرق نظر آیا ہے کہ یہاں سامان بھی میسر ہے، گراؤنڈ بھی میسر ہے، اور اس کے علاوہ سائنسی جو فزیکلی طور پر زیادہ اچھی ٹریننگ مل رہی ہے بچوں کو. اس وقت ٹریننگ دینے والے جو آج جیسے یہ دیگر علوم میں اضافہ ہوا ہے، تو کھیلوں کے علم میں اضافہ ہوا ہے کہ ہم نے ایکسرسائز کس طرح کروانی ہے بچوں کو. ایک بچے کو ٹیکنیکل جو گیم میں حصہ لے رہا ہے وہ ٹیکنیکلی طور پر کس طرح ہمیں اس کو ٹریننگ کرنی ہے، وہ زیادہ بہتر ہوا ہے. بچے زیادہ ٹیکنیکل جو آج کھیل رہے ہیں نا، وہ ٹیکنیکل طریقے سے کھیلتے ہیں اور زیادہ اچھی گیم پیش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو کون سی ایکٹیویٹیز زیادہ پسند تھی؟ اپنی فیلنگس آپ کی کون سی ہوتی تھیں، کریکولر کے لیے، نان کریکولر کے لیے؟ یہ دیکھو نا، جو زمانہ اسٹوڈنٹ کا ہوتا ہے نا بچپن کا، اس میں ایک ٹرینڈ ہوتا ہے، رجحان ہوتا ہے بچے کا بھی. وہ بچہ نفسیاتی طور پر وہ زیادہ کچھ آزادی کھیل کے اندر محسوس کرتا ہے، وہ زیادہ حصہ لے رہا تھا بنسبت تعلیم کے.
یہ غیر نصابی سرگرمیوں میں، کھیلوں کے میدانوں میں زیادہ حصہ لیتا رہا ہے۔ آج کا چونکہ طالب علم سے کھیلنے کے لیے وقت اتنا میسر نہیں ہے، اور وہ زیادہ تر اسے وہ پڑھائی سے اسے فرصت نہیں ملتی، کورسز ہی اس کے ایسے آ گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم سی بات ہے اس میں، ہمارے دور میں مثال کے طور پر ایک وقت ایسا ہے کہ صرف 5 سوال ہم نے حل کرنے ہوتے، تو پوری کتاب نہیں پڑھے گی کبھی بھی، کبھی بھی۔ اور پہلے 5 چیپٹر اگر ہم نے یاد کر لیا، ہر چیپٹر سے ایک ایک سوال آیا کرتا تھا، ہم پہلے 5 ہم نے کر لیے تو 5 سوال ہو گئے، اور 5 مکمل ہو گئے، پیپر حل ہو گیا۔ اور اب جس طرح کے یہ پیپر آ رہے ہیں، وہ پیپر حل کرنے کے لیے بچے کو پوری کتاب پڑھنی پڑتی ہے، اور استاد کو بھی پڑھانی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم سی ہے کہ ہمارے دور کے اندر اگر اساتذہ سے اتنی پوچھ نہیں ہوا کرتی تھی کہ کوئی افیسر جو ہے وہ اس سے تیرا رزلٹ تھوڑا سا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے، وہ پوچھ گچھ نہیں تھی، اب ہے۔ اس لیے آج کا جو استاد ہے اسے اپنے محکمے کے اندر وہ ساری کتاب اسے پڑھانی پڑتی ہے اسکول کے اندر۔ اس وقت ایسا نہیں تھا۔ یہ ایک اچھی بات ہے آج کے دور کے لیے، آج کے اسٹوڈنٹ کے لیے، اور زیادہ پڑھے لکھے اساتذہ زیادہ اچھے کورسز کرتے آ رہے ہیں۔ کالج لائف کے بارے میں، یہ اسکول لائف ہوگی نا، کالج لائف کالج لائف اس وقت جس زمانے میں ہم گئے تھے وہاں آپ دیکھ لیں کہ کالج کے اندر وہ جو ٹیچرز جتنے ہمارے لیکچرار تھے، وہ لیکچرار اتنے زیادہ نہیں تھے کہ تمام سبجیکٹ کے بارے میں ہمیں پڑھانے والے بھی تھے۔ بعض ایسے سبجیکٹ تھے جن کے وہاں ٹیچر نہیں تھے، تو وہ اس مضمون کا ٹیچر کوئی اور ہی آ جاتا تھا جس نے وہ مضمون کے اندر وہ ایم اے نہیں کیا ہوا تھا، لیکن پڑھاتے تھے اس لیول کا نہیں، اس لیول کا ہے کالج لائف میں بھی۔ کالج لائف میں بھی آپ دیکھیں، اب تو بچے جو ہیں کالج لائف میں جائیں تو ایک کالج کی کچھ رولس جس طرح کے ہیں ان پر عمل بھی ہو رہا ہے۔ اس وقت اس طرح کا نہیں تھا، کالج میں بچے ایسے جیسے بڑے فری ہو گئے ہیں، اور چاہا تو کوئی پیریڈ اٹینڈ کر لیا، کوئی لیکچر سن لیا، چاہا تو نکل گیا۔ لائق اور نالائق اسٹوڈنٹ، وہ سکول کالجوں کی حالت ہی ایسی تھی۔ اس لیول پہ جس لیول پہ آج پڑھائی ہے کالجوں کے اندر، وہ نہیں۔ ہر اسٹوڈنٹ کا کوئی نہ کوئی ایم ہوتا ہے، ٹیچنگ آپ کا ایم تھا یا کہتے ہیں آپ نے بھی کتاب پڑھنے کی خواہش پوری کی؟ ہاں، یہ میں آپ سے بڑا اہم سا سوال ہے۔ جب ہم پڑھ رہے تھے نا تو ہمارے پاس جس گاؤں سے میں نکلا ہوں، جس گاؤں میں رہ رہا تھا، تو اس گاؤں کے اندر تو پہلے ایسی مثال نہیں تھی کہ کوئی کسی محکمے کے اندر کوئی افیسر بنا ہو، یا محکمہ تعلیم میں کوئی آیا ہو، یا بینک کے اندر آیا ہو، یا میدان سیاست میں کوئی آیا ہو۔ ایسی مثال تو تھی نہیں۔ جب مثال کوئی نہ ہو بچے کے سامنے، تو پھر ٹارگٹ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں نے فلاں افیسر بننا ہے۔ ہاں، یہ ہوتا تھا کہ کالج میں جب ہم گئے ہیں تو وہاں مختلف اسٹوڈنٹ مختلف علاقوں سے آئے، اس وقت ایک نوکری کا خیال تھا، آپس میں ہمیں ٹیچر بھی بتا رہے تھے اور آپس میں اسٹوڈنٹ بھی میں تحصیلدار بنوں گا، میں اے سی بنوں گا۔ یہ زیادہ تر ٹرینڈ جو تھا وہ اس وقت اسسٹنٹ کمشنر کا یا تحصیلدار کا، کمپٹیشن کا جو ہے نا، کمپٹیشن کے امتحانات، اس میں حصہ لینے کے لیے کچھ لوگ لائر بننے کے لیے کہہ رہے تھے۔ باقی ہوا یہ کہ وہ خواہشیں جو تھیں کچھ بننے کی،
کہ ہم اس کمپٹیشن کے امتحان میں جائیں گے یا زیادہ آگے بڑھ جائیں گے، تو معاشی حالات جو تھے وہ مجموعی طور پر ہی ہمارے علاقے کے اتنے اچھے نہیں تھے. تو پھر آخر میں اسٹوڈنٹ یہی سوچتا ہے کہ ہمیں جو کچھ مل جائے، یہ ایک لائف کے اندر آتا ہے. تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ مجھے یہ آسانی کے ساتھ بی ایڈ کرنا پڑ گیا. تو میں نے بی ایڈ کیا اور ایک معاشی مسئلہ جو تھا ہمیں وہ ہمارا حل ہو گیا. اس طرح میں اس لائف کے اندر ٹیچنگ کے اندر آ گیا. تو ماشاء اللہ ادھر آ کر دیکھا ہے کہ واقعتاً یہ اللہ نے میرے ساتھ ایک انصاف کر دیا کہ یہ اس بندے سے یہ کام لینا ہے. اور کچھ آپ کی میرڈ لائف کے بارے میں کچھ؟ ہاں، جو آزادی کی دنیا ہوتی ہے شادی سے پہلے، وہ اس وقت فرائض اتنے نہیں ہوتے بندے پہ. تو جب شادی ہو جاتی ہے یہ ایک فطری سی بات ہے. ظاہر ہے کہ اس کے بعد اپنی ذمہ داری اور بیوی بچوں کی ذمہ داری آن پڑتی ہے. تو جب انسان ذمہ دار ہوتا ہے تو اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اسے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تو وہ آزادی اور وہ آزادی کی نیند، وہ اس میں بہت زیادہ یہ گیپ آ جاتا ہے. بہت بڑا فرق پڑتا ہے. ذمہ دار ہے. اور ایک اور بات بڑی اہم سی ہے کہ جب ذمہ داریاں پڑتی ہیں نا انسان پر، تو انسان کے اندر جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے رکھی ہیں اسے موقع ملتا ہے کہ اپنی وہ صلاحیتیں جو ہیں نا ان کو نکھارے اور ایک انسان سے جو توقعات ہوتی ہیں وہ پوری ہونے لگ جاتی ہیں. یعنی شادی کی زندگی اور شادی سے پہلے کی واقعتاً اس میں انسان کی فکری لحاظ سے بھی وہ جب سوچنے لگ جاتا ہے کہ میرے مسائل ہیں، میرے بچوں کے مسائل ہیں، میں نے انہیں حل کیسے کرنا ہے، تو فکری لحاظ سے تو وہ بہت ترقی کرتا ہے شادی کے بعد. تو یہ ایک بڑا اہم سا مسئلہ ہے. یہ تو بڑی لمبی اس پہ ڈسکس کی جا سکتی ہے، لیکن آپ کا سوال ہے میرا خیال اتنا ہی ہے. یہ انسان جو ہے نا، میں اسے یہی کہوں گا کہ شادی کے بعد اس کی فکری لحاظ سے وہ ترقی کرتا ہے کیونکہ وہ ذمہ دار بن گیا ہے. اب اس نے ذمہ داریاں کئی نبھانی ہیں. بچوں کی ذمہ داریاں، بچوں کے خرچوں کی ذمہ داریاں، بچوں کو کس طرح پڑھانا ہے، کہاں پڑھانا ہے، اور ایک گھر کے اندر ایک سکون کس طرح اس نے مہیا کرنا ہے. یہ ذمہ داری ساری ایک والد کی ہوتی ہے، ایک گھر کے سربراہ کی ہوتی ہے. اور سربراہ اگر تھوڑا سا پڑھا لکھا ہو تو پھر بھی وہ اس طرح کی ذمہ داریاں نبھا بھی سکتا ہے اور گھر کے ماحول کو بھی درست رکھ سکتا ہے. اس کی صلاحیتیں بھی نکھرتی ہیں اور وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ آنے والی جنریشن کو وہ اپنے سے بہتر ہے. اس کی خواہش بھی ہوتی ہے، پڑھی لکھی تو ہوتی ہے کہ میری جو جنریشن، میرے آنے والی نسل آگے چل رہی ہے وہ کافی بہتر ہو جائے. اور اس نے چونکہ معاشرے کے اندر اس نے لانچ کرنا ہوتا ہے اپنے بچوں کو، تو جس طرح معاشرہ ترقی کر رہا ہوتا ہے اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے جو ہے نا اس ترقی کے شانہ بشانہ ساتھ ساتھ چلیں. یہ اس کی خواہش ہوتی ہے اور وہ بہتر معاشرے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے نا انسان ہر چیز بھی کتابوں سے نہیں سیکھتا. کچھ چیزیں، کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو اس کو بہت کچھ سکھا جاتے ہیں. آپ اپنی زندگی کوئی ایسے واقعات بتائیں جن سے آپ نے بہت کچھ سیکھا اور ابھی آپ کو موقع ملا ہے تو آپ کہیں کہ میں ان سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہوں. اچھا، زندگی تو ہے ہی واقعات کا نا. انسان جب اس زندگی میں قدم رکھتا ہے تو
واقعات ہی واقعات ہوتے ہیں، اور ہر واقعہ جو ہوتا ہے نا وہ ایک سبق ضرور چھوڑ کے جاتا ہے انسان کی زندگی میں. تو ہزاروں ایسے واقعہ ہیں، جتنی زندگی گزری ہے اس میں واقعات ہی ہیں. کوئی ایسا جو کوئی آپ کو بہت خوشگوار ہو آپ کے لیے؟ مجھے کچھ نا ایک واقعہ میرے ساتھ ایسا پیش آیا. ہمارے زمانے میں نا یہ کالکی سے لے کر اور بات ہے 14 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. کبھی ہم سائیکل پہ جایا کرتے تھے سکول، یہ 14 کلومیٹر کا ساتھ جو ہے نا فاصلہ یہ طے کرتے تھے. اور کبھی یہ ریل گاڑی اس وقت جو ہمارے دور میں ہم جس پہ بیٹھ کے جایا کرتے تھے، تو ان کے انجن اکثر و بیشتر وہ یہ اسٹیم انجن ہوا کرتے تھے، وہ اکثر بیشتر خراب ہو جاتے تھے. تو ہم نے سوچا کہ ہم سائیکل پہ کیوں نہ سفر کر لیں. یہ ہم لیٹ ہو جاتے ہیں، سکول سے لیٹ ہوتے ہیں، آگے سے اساتذہ بھی سزائیں دیتے تھے، تو ہم سائیکل پہ جانے لگ گئے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں سائیکل پہ تو نہیں گیا، ادھر گیا اور گاڑی لیٹ ہو گئی. ادھر واپس سکول سے واپسی آنا تھا، اسٹیشن پہ ہم نے نا رات کے نا 7:30 اور 8 کا ٹائم ہو گیا. تو گھر سے چونکہ خرچہ ہمیں اتنا نہیں ملتا تھا، خرچہ ہوتے ہی نہیں تھے اتنے، تو بھوک نے بہت ستایا، بہت زیادہ ستایا. یہ میری زندگی کے اندر میں نے دیکھا کہ اللہ کس طرح نا یہ انسان کو جب دیکھتا ہے کہ اس میرے بندے کو اتنی بہت زیادہ ضرورت ہے تو خدا اس کی ضرورت فوری پوری کرتا ہے. میں اور میرے ساتھ کئی اور اسٹوڈنٹ بھی تھے اور لوگ بھی تھے، لیکن چونکہ ایک دوسرے کے سامنے وہ بھوک کا کیا اظہار کرنا، لیکن بھوک اتنی تھی کہ واقعہ تھا نہیں ایسے ہی تھا کہ جیسے ابھی گئے. تو میں بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے پیچھے سے آ کر میرے کندھے کو نہ ہلایا اور ایسے تھپکی دی اس نے. تو میں نے اس کو دیکھا تو وہ میرے والد کا دوست تھا. تو مجھے فوری طور پر اس نے نا بازو سے پکڑا اور وہاں اسٹیشن پر ایک نا سموسے والی دکان ہوا کرتی تھی، تو وہ مجھے وہاں لے گیا اور کہنے لگا تو میرے دوست کا بیٹا ہے، میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں سموسے کھاؤں، تو مجھے گھر آ گیا ہے، اب ہم دونوں مل کے کھائیں گے. تو ظاہر ہے بھوک تو بڑی لگی ہوئی تھی اور اس نے پکڑ کے بھی ایسے ہی لے گیا تھا. اب انکاری کا کیا وہاں پر انکاری کا جواز نہیں پڑ رہا تھا. یہ واقعہ مجھے زندگی میں بڑا یاد آتا ہے کہ میں نے اسٹوڈنٹ لائف میں مجھے وہ بھوک لگی اور کس طرح اللہ نے وہ ایک میرے اسی طرح چچا ہی لگتے تھے، میرے والد کے دوست تھے. وہ سموسے اس نے لیے اور اس نے زیادہ لیے میرے لیے، یار اور لو اور کھاؤ، جیسے نا اپنے دوست کو وہ راضی کر رہا ہے، اس طرح وہ میرے ساتھ سلوک کر رہا تھا. یہ میری زندگی میں ایک بڑا عجیب سا واقعہ آیا ہے. جی آپ بتا رہے تھے اپنے انسیڈنٹ کے بارے میں. نہیں، یہ ایک سوال اور آپ نے کوئی کہ وہی یہی سوال ہے نا، کرنٹ ایئر میں اور پاسٹ ایئر کے لوگوں میں آپ نے کیسا دیکھا، ان کا کمپیریزن کر رہے ہیں کہ کون زیادہ بے لوس ہے، آج کے لوگ زیادہ سیلفش ہیں یا بہت تھے؟ یہ بیٹا جب ہم انسان کی بات کرتے ہیں نا کہ اس زمانے کے اندر بے لوس تھے یا آج کے زمانے کے اندر، یہ بیٹا میرا جو ہے اپنا نظریہ ہے. جن لوگوں سے ملاقات میری ہو رہی ہے، تو یہ ہوتا ہے ہر بندے کے حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس زمانے کے اندر لوگوں کو پاس اگر کچھ روپیہ پیسہ موجود ہے تو وہ ان کو اگر ضرورت نہیں تھی تو ظاہر ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے ہیں. اور آج کے دور میں بھی ایسا ہے کیونکہ آبادی زیادہ ہو گئی ہے نا، واقعات بھی زیادہ ہو رہے ہیں. آج کے دور میں بھی ایسے انسان موجود ہیں، اگر اس حساب سے کیا جائے تو انسانیت ترقی کر رہی ہے. اس وقت بھی جتنی ان کی تعلیمی نشو و نما ترقی ہوئی تھی اس لحاظ سے انہوں نے مدد ایک دوسرے کی کی ہے. خود غرض، ہاں وہ بات ہو رہی تھی آپ کی کہ خود غرضی میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. میں نہیں سمجھتا کہ جیسے جیسے
یہ تعلیم نے ترقی کی ہے ویسے ویسے لوگوں کے اندر ایک شوق تو زیادہ آیا ہی ہے. ایک دوسرے کی مدد تو اب بھی لوگ کرتے ہیں، اس زمانے میں بھی کرتے تھے اور آج بھی، لیکن شعوری لحاظ سے اور تعلیمی جو مواد ہے اس وقت وہ نسبتاً زیادہ ہے. اس لیے اب لوگ جو ہے نا جو ہمدردی کر رہے ہیں واقعتاً وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اچھے لوگ ہیں، بہتری آ رہی ہے انسانیت کے اندر اور خاص طور پر پاکستانی معاشرے کے اندر بہتری ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس وقت بھی یہ دیکھو اس زمانے میں بھی چوری اور ڈکیتی ہوا کرتی تھی اور آج بھی ہو رہی ہے. تو یہ ہم سارے معاشرے پہ تو لاگو ہر انسان پہ تو نہیں کر سکتے. ہم نے مجموعی طور پر دیکھنا ہے کہ انسانیت پہلے مقام سے اس نے کوئی ترقی کی ہے. تو جو آج کی ہمدردیاں ہو رہی ہیں تو وہ تو بڑی بڑی ہمدردیاں ہیں، لیکن اگر کیلکولیشن کیا جائے نا تو اس وقت چونکہ لوگوں کے وسائل کم تھے اس لیے وہ اتنی مدد کر سکتے تھے جتنا ان کے پاس روپیہ پیسہ موجود تھا، جو چیزیں موجود تھیں. آج چونکہ زیادہ ہے تو وہ چیزیں بڑی بڑی نظر آ رہی ہیں. جس مثال کے طور پر آج لوگ بڑے بڑے ہسپتال بنا رہے ہیں، خیراتی سینٹر بنا رہے ہیں جہاں لوگوں کے ہسپتالوں میں علاج مفت بھی ہو رہے ہیں. تو یہ وسائل کی کمی اور بیشی کی وجہ سے یہ نظر آ رہا ہے. اس وقت بھی لوگ کرتے رہے ہیں. اس معاشرے کے اندر بھی لوگوں نے مثال کے طور پر اگر کسی جگہ پر کوئی بیمار ہے تو اس کی علاج کے لیے وہ روپے پیسے دیتے رہے ہیں اور بعض اوقات کھانا بھی پیش کرتے رہے ہیں. بعض اوقات ایک گھر میں دودھ کی ضرورت ہے تو وہ لوگ دودھ بھیج دیتے تھے. آج بھی ایسا ہی ہے، لیکن تھوڑا سا ہوا یہی ہے کہ اس دور میں اور اس دور میں یہ معاشی ایک فرق ہے جو جس کی وجہ سے آج زیادہ کچھ ہو رہا ہے. لوگ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انسانیت نے ترقی نہیں کی، انسانیت نے ترقی کی اور کرتے جانا ہے. یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے لوگوں نے قرآن کو پڑھا ہے زیادہ اس کی تفاسیر آ رہی ہیں، سائنسی لحاظ سے بھی آ رہی ہیں اور دیگر کچھ مسائل تھے وہ بھی کھل کے سامنے آ رہے ہیں. اسی طرح انسان نے فکری لحاظ سے ترقی کی ہے. یہ سائنسی جتنی ترقی ہے یہ فکری ترقی کی ہے، موجود بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی ترقی بھی ہوئی ہے. اور میرا اب آخری سوال ہے، ایز اے ٹیچر آپ کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو کیا کہتے ہیں، اسٹوڈنٹ اور اساتذہ کو کیا سجیسٹ کرنا چاہیے کہ تعلیمی ماحول کو آپ کیسا دیکھتے ہیں، کیا تبدیلی ہونی چاہیے اس میں؟ ہاں یہ بڑا آج کا اہم سوال ہے ایک ٹیچر کا اور ایک اسٹوڈنٹ کا. تو یہ مختلف لیول پہ اس سوال کے مختلف انداز ہیں جواب کے. جو پرائمری لیول پہ تو ایک بچہ اور ایک اسٹوڈنٹ، کیونکہ وہ بچہ ہے بہت چھوٹا ہے، اب ساری ذمہ داری جو ہے نا وہ پرائمری لیول پر وہ ٹیچر پر ہی عائد ہوتی ہے کہ وہ اس نے بچے کو کس طرح سے بہترین تیار کرنا ہے. تو مشکل بھی اس سے ہوتی ہے کیونکہ وہ بچہ چھوٹا ہے. تو پرائمری ٹیچر کے بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ ہماری گورنمنٹ بھی پرائمری ٹیچر کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کرے. اس کی تنخواہ جو ہے وہ ایک لیکچرار کے برابر ہونی چاہیے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے، تاکہ وہ اسے مشکل زیادہ آ رہی ہوتی ہے. اس کی لائف سٹائل اس کا بہترین ہو جائے تاکہ وہ بہتر انداز سے وہ بچوں کو چھوٹے بچوں کو پڑھا سکے. دوسرا لیول آ جاتا ہے ہمارا مڈل کلاس کا. یہ چھٹی سے لے کر ہماری 8th کلاس پہ ان کو بھی نسبتاً ذرا تھوڑی سی پرائمری ٹیچر سے نسبتاً ذرا کم مشکلات پیش آتی ہیں. اب یہ جو اسٹوڈنٹ یہاں بھی اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ اس قابل نہیں ہوا کہ وہ اس کے فکری انداز سے وہ آگے بڑھ چکا ہو. یہاں بھی ٹیچر کی زیادہ ذمہ داری ہے. اور ہائی کلاسز کے اندر 9th اور 10th کے اندر
بچہ کچھ شعوری لحاظ سے شعوری زندگی میں وہ قدم رکھ چکا ہوتا ہے. اب اس لیول پہ جا کے دونوں اسٹوڈنٹ اور ٹیچر انہوں نے باہمی جو ریلیشن ہے نا ان کا، ایک ایسا ماحول ان کو کریٹ کرنا چاہیے 9th اور 10th میں اسٹوڈنٹ اور ٹیچرز کو، کہ وہ ایک استاد بھی نظر آئے اور ایک دوست بھی نظر آئے آپس میں. وہ بچہ جو ہے نا اپنا معافی ضمیر کھول کے بیان کر سکے، نہ کہ ایک ٹیچر کے سامنے وہ جھجک رہا ہو. اس طرح اس کی صلاحیتیں بچے کی وہ مان پڑ سکتی ہیں. اور اس سے آگے لیول جو ہے وہ کالجز کا، اس میں کالجز میں تو بچہ وہ شعور کی وہ اس منزل میں ہوتا ہے جہاں اس نے کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے، کچھ بننا بھی ہوتا ہے اور کچھ کر کے بھی دکھا سکتا ہے. تو اس لیول پہ بچوں کے لیے اور اساتذہ کے لیے، وہاں ٹیچر لیکچرار کے لیے یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ کوشش کریں انٹلیکچول باتوں کی، اچھے مفکروں کی، تاکہ بچے جو ہے نا واقعتاً ہی ہمارے آنے والی جو دور ہے ہماری نسلوں کا، اس میں کچھ نہ کچھ وہ پیش کر سکتے ہیں سوسائٹی کے لیے. ڈاکٹر صاحب جی، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت ہمارے لیے نکالا. شکریہ آپ کا. اللہ آپ کو ترقی دے. بچوں ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کے سوالات لائیں اور جو ہم نے اپنے تجربوں سے سیکھا ہے وہ ہم آپ تک پہنچا سکیں. تو کہتے تو یہ جو آپ کے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کے اندر جتنا یہ ریسرچ کا مادہ ہے یہ میں نے زیادہ دیکھا ہے. اوکے، اللہ حافظ.